अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BUDLA जनरल का जो सब्जेक्ट कोड 135 है। तो आज हम अल्लामा इकबाल की गज़ल की तशरीह जो दी हुई है उसको मैं बताऊंगी। जो तशरीह दी हुई है किताब में, दो तशरीह हर जितनी भी शायर किए हैं वो दो दो करके, जैसे हज़रत मोहानी की दो, तो उसी तरह अल्लामा इकबाल की भी दो तशरीह दी हुई है, जिसमें से मैं आज रीड करने वाली। तो सबसे पहला जो यहाँ पर गज़ल दी हुई है, सबसे पहला, कभी ए हकीकत मंतज़र नज़र आ लिबास मिजाज में, है ना। तो हकीकत मंतज़र मतलब हकीकत, वो हकीकत जिसका इंतज़ार किया जाए, यानी अल्लाह ताला की ज़ाहिरी शक्ल, है ना। अल्लाह ताला की शक्ल देखने की हम लोगों को इंतज़ार है ना। तो वही हकीकत मंतज़र के माने वही है। और उसके बाद है लिबास मिजाज का माने होता है साफ नज़र आने वाली चीज़, है ना, साफ नज़र आने वाली चीज़। कि हज़ारे सजदे तड़प रहे हैं मेरी ज़बीन न्याज में, है ना। मेरी ज़बीन न्याज, ज़बीन का माने हो जाता है यहाँ पर, इस ज़बीन के माने पेशानी होता है ना। तो उसी तरह दूसरा दिया हुआ है, तरफ आशनाए खरोश हो तो नवा है महरम गोश हो, है ना। तरफ आशनाए उसके माने होता है खुशी से वाकिफ़ होना, है ना, खुशी से वाकिफ़ होना। और खरोश के माने होता है शोर गुल, पर यहाँ पर एक खामोशी के मतजात के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और महरम गोश का माने होता है कानों का हमराज, कानों को समझ आने वाली बात करने वाला, है ना। उसके बाद दूसरा वाला, वो सरूद क्या छुपा हुआ हो सुकूत पर्दे साज, है ना। सुरूद का माने होता है नगमा, है ना। और सुकूत मतलब खामोशी। उसके बाद तू बचा बचा के ना रख उसे तेरा आईना है वो आईना, है ना। उसका के शिकस्ता हो, तो बचा बचा के ना रख उसे तेरा आईना है वो आईना, के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज। शिकस्ता मतलब टूटा हुआ, है ना, टूटा हुआ। उसके बाद आता है दम तवाफ़ करमक शमा ने ये कहा कि वो असर कहन ना तेरी हिमायत सूज में ना मेरी हदीस गुज़ाज में, है ना। तो इसका तवाफ़ मतलब होता है दायरे में घूमना, मतलब चक्कर लगाना। और गर्मक मतलब होता है परवाना या पतंगा। और उसके बाद अशर गहन मतलब होता है पुरानी तासीर, मतलब पहली सी बात, है ना। उसके बाद हिकायत सोज उसका मतलब होता है चलने की कहानी, फना होने की लगन, है ना। उसके बाद हदीस गदाज, है ना, गुदाज उसके मतलब होता है पिघलने की बात, है ना, पिघलने का जो अमल होता है वो, है ना। उसके बाद आता है कहीं जा ना कहीं जा में अम्मा मली, जो अम्मा मली तो कहाँ मली, मेरे जुर्म खाना ख़राब हो तेरे अफू बंदा नवाज में, है ना, अफू बंदा नवाज में। तो उसका अम्मा मतलब होता है यहाँ पर, जिसका माने आपको बताना है, अम्मा मतलब पनाह होता है। और खाना ख़राब मतलब वीरान घर। और यहाँ जो इस ये में यहाँ से मुराद है गुनहगार इंसान, है ना, गुनहगार इंसान, खाना ख़राब से गुनहगार इंसान। ना वो इश्क में रहे गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रहे शौखिया, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना गम जुल्फ अयाज में, है ना। इसका माने उसके बाद है दूसरा वाला शेर, मैं जो सर सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में, है ना। तो यहाँ पर ही आ जाएगा सदा के माने होता है आवाज़, सनम के माने आता है बुत, है ना। उसके बाद आता है ये दो ही माने आप लोगों को सदा और सनम मतलब बुत होता है ना। उसके बाद आ जाता है इन सब की शायरी, इन सब की तशरीह आपको, इन जितनी भी आसार हम रीड किए उसकी तशरीह आप लोगों को
پڑھنی ہے، جو آپ لوگ کی کتاب میں دی ہوئی ہے، بہت ہی اچھی طرح سے سمجھا کے دی ہوئی ہے۔ میں اسی کو پھر سے سمجھانے کی کوشش ریڈ کر رہی ہوں، اور اس کی ریڈ اگر ہم کو اور زیادہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہو تو ہم تھوڑا سا ایکسٹرا بول دیں گے، ہے نا۔ لیکن جتنا بھی یہاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے بہت ہی اچھی طریقے سے، بہت ہی سادہ الفاظ میں، اتنی ہی آسان جس میں اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں آ جائے اسی طرح لکھی ہوئی ہے نا۔ تو آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی تک اگر آپ لوگ کتاب کے انتظار میں ہے تو وہ انتظار چھوڑ دیجیے، آپ لوگ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیجیے۔ دیکھیے کتاب ڈاؤن لوڈ اگر آپ لوگ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہم کیسے کریں، تو میرے اسکرین پر ایک ویڈیو چل رہی ہے، اس ویڈیو کو آپ دیکھیے۔ تو کیا ہے، آپ کو سب سے پہلے اگنو کے ویب سائٹ میں جانا ہے۔ اگنو کے ویب سائٹ میں جانے کے بعد ای گیان گوش کے آپشن میں جانا ہے۔ اس میں 3 آپشن پہلے شو ہوتا ہے، ریزلٹ، ڈاؤن لوڈ اور ای گیان گوش۔ ای گیان گوش میں آپ کو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو کتاب کا یہ ہے وہاں پر بی اے جنرل اردو میں کلک کرنا ہے۔ بی اے جنرل اردو میں کلک کرنے کے بعد آ جائے گا آپ کا بی اے جنرل کا جتنا بھی سبجیکٹ وہ آ جائے گا، جو بھی آپ کے ایئر کے لیے ہے۔ اگر آپ فرسٹ ایئر کے لیے ہے، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، جو بھی کتاب آپ کے پرووائڈ ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، ہے نا، ابھی تک اگر ڈاؤن لوڈ نہیں کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اس کی تصریح۔ اور ایک بات اور ہے کہ آپ لوگ اگر پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لے، لائک کرے ویڈیو کو، اس کے بعد شیئر کرنے کی بھی کوشش کیجیے، اور آپ کو ویڈیو کیسی لگے اس کو کامنٹ میں ضرور بتانے کی کوشش کیجیے، ہے نا۔ کیونکہ اور ایک بات ہے کہ ویڈیو اگر آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بار آپ آن لائن میں ضرور میری ویڈیو کو سننے کی کوشش کیجیے تاکہ مجھے بھی اس سے فائدہ ہو، ہے نا۔ تو چلیں اس کے بعد کی تصریح دیکھتے ہیں۔ تصریح دی ہوئی ہے، علامہ اقبال کی یہ غزل بانگ دارا کی سب سے مشہور غزل مانی جاتی ہے۔ بحر کامل، محمد سالم، متفعلن 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 اس کا وزن ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مزاج میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے زبین نیاز میں۔ یہ شعر رمز و حمایت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس شعر کی مختلف تصریح ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس شعر میں اقبال بخاری کی حدیث مراد لے رہے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرح عبادت کرو، اللہ کی اس طرح عبادت کرو جسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم یہ تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ اگر آپ عبادت کر رہے، ایسے ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنا آدمی عبادت کرتا ہے اور یہ کرنے کے لیے، لیکن علامہ اقبال کہنے چاہ رہے ہیں اگر آپ عبادت کریں تو یہ سوچیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یا پھر ایسا یہ کیجئے کہ ہاں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کے لیے عبادت کریں، ہے نا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اوپر جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کے لیے عبادت کریں، ہے نا۔ تو یہ کہ کم سے کم یہ ہو۔ حقیقت منتظر میں زو و زبر ہے، یعنی وہ حقیقت جس کا انتظار کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ مراد ہے نا، اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ اقبال خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو لباس مزاج، یعنی ظاہری شکل و صورت میں نظر آ، ہے نا۔ خواہش ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکے، اسے سب کی جتنی بھی مسلمان ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک کی اس کی خواہش ایک ہی خواہش رہتی کہ میں اللہ کی دیدار کروں، ہے نا، اللہ کی دیدار کروں، اللہ کو دیکھ سکوں۔ لیکن یہ ممکن تبھی ہے جب ہم جنت میں جائیں گے اور اس کو اللہ کو دیکھ پائیں گے، اللہ کو، ہے نا۔ تو میری پیشانی بیتاب ہے ہزاروں سجدے کرنے کے لیے، ہے نا۔ سجدے کا مطلب جیسے میں اللہ کو دیکھ لوں تو میری پیشانی جو ہے سجدوں کے لیے ایک دم بے چین، مطلب تڑپ رہے ہیں، جیسے میں دیکھ سکتا ہزاروں سجدے کرنے کے لیے۔ اس سے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے اس نے خواہش کی تھی، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دیدار کی خواہش ظاہر کی تو جواب ملا نہیں کر سکتا۔ آخری نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر اپنی دیدار کا موقع عنایت فرمایا۔ اس شعر کا مفہوم کو کسی شاعر نے اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو سامنے آ میں سجدہ کرو، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کو سجدہ کون کرے،
ہے نا. تو سب کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کی دیدار کروں، تو دیدار جب میں کروں تو میں ہزاروں سجدے کروں، کروڑوں سجدے کروں، ہے نا. تو میری جو پیشانی ہے جو وہ تڑپ رہے ہیں آپ کے دیدار کے سجدے کرنے کے لیے، ہے نا. تو اس کے بعد دوسرا آثار دیے ہوئے یہاں پر. دوسرا آثار: طرف آشنائی خروش ہو تو نوا ہے محرم گوش ہو، وہ شرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں. یہ شعر بھی پہلے کی توشی ہے. پہلے مصرے میں لباس مزاج استعمال کیا تھا، اب مزید استعارے استعمال کر رہے ہیں یا بالفاظ دیگر کے لباس مزاج میں ظاہر ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں. طرف سے آشنائے خروش یعنی شور گل اور ہنگامہ خزی سے خوشی حاصل کرنے والا، اور نوے سے محرم گوش یعنی ہمراز گفتگو، یعنی اے رب تو اپنی خوش و خرم آواز سنا، گفتگو کرو ورنہ اس نغمہ میں کیا مزہ جو سکوت کے پردہ میں چھپا ہوا ہو، یعنی آواز ہی نہ آئے. اس کے بعد ہے: تو بچا کہ نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اس شعر میں اقبال خدا کے بجائے اپنی اور قاری کی طرف متوجہ ہے کہ اپنے دل کو بچانے کی فکر مت کرو. یہاں آئینہ استعارہ ہے دل کا. دل ٹوٹ جائے تب خدا کو اور زیادہ پسند ہے. ممکن ہے اقبال کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے ہو جہاں نفس کو مارنے اور قابو پانے کی بات کہی گئی ہے. اسی مفہوم کو اقبال نے دوسری جگہ اس طرح شعری جامہ پہنایا ہے نا. مطلب اگر میرا دل ٹوٹ گیا ہے تو وہ اللہ کو اور بھی زیادہ یہ ہوگا، کیونکہ انسان کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو وہ اللہ کے قریب اور ہوتے جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں اور زیادہ یہ نظر آتے ہیں نا. تو یہاں پر وہی کہنا چاہ رہے کہ ٹوٹا ہوا جو دل ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اسی لیے اگر جس کا دل ٹوٹا ہوا نہیں ہے تو وہ دل ہی کیا چھپا کے رکھنے کی کیا ہے. اگر دل ٹوٹ نہیں رہا تو وہ پتھر کی. لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آپ کا دل تو پتھر ہے، مطلب بولنے کا مطلب ہے جتنا دل ٹوٹا ہوا ہوگا اللہ کو وہی اتنے ہی زیادہ پسند ہے نا. تو اس کا جامہ پہنا ہے: محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جس کے رکھتے ہیں نازک آہباہ کے نیوں میں. اقبال کا فلسفہ مستقل جد و جہد ہے. شہی و عمل سے دشواریوں کا مقابلہ کرتا ہے. مصائب، آلام، پریشانیوں اور مشکلات سے زندگی مضبوط ہوئی ہے نا. یقینی محکم عمل پیم محبت فتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردود کی شمشیر، ہے نا. اس کے بعد تیسرا والا اشعار ہے: دم طواف کرمک شمع نے یہ کہا کہ وہ اشر کہن نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں. یہ شعر ڈرامائیت سے پر ہے. اقبال نے شمع اور پروانہ کا مکالمہ کسی خوبصورتی سے پیش کیا ہے. کس خوبصورتی سے پیش کیا ہے کہ شمع کے ارد گرد گھومتے پتنگے سے شمع نے کہا کہ اب پہلی سی بات نہ تو تیرے جلنے اور طواف کرنے میں ہے اور نہ میرے پگھلنے میں. یہاں شمع اور پروانہ استعارہ ہے. اثر گہن پرانی تاثیر کو کہتے ہیں. حکایت سوز جلنے کی کہانی اور حدیث گز پگھلنے کی بات. یہاں مختلف قاری اور خاص طور پر مسلم قوم ہے. کیا اب ان میں وہ قوت فکر و عمل نہیں جو پہلے تھی، مقصد کے وصول کے لیے فنا قبول کرنے کو تیار کرتے تھے، ہے نا. مطلب جو مسلم کا جو لیڈر ہوتا ہے ان کا جو طاقت ہے وہ طاقت وہ پہلی جیسی نہیں رہی، اور جو قاری ہے جو
ہے نا جو قاری ہے، غلام ہے جو، اس کے اندر بھی وہ طاقت نہیں رہی پہلی جیسی۔ تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مسلم کے لیڈر ہے جو وہ بھی چاہے کہ وہ جوش پیدا کرے، اور وہ قاری بھی وہ جوش پیدا کرے جس سے پہلے جیسی تھی، ہے نا۔ اس کے بعد ہے نہ کہیں جہاں میں اب ماہ ملے، جہاں ماہ ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، ہے نا۔ اس کا تصریح ہم اس طرح کا دیکھتے ہیں۔ دوسرا والا اشعار کا یہ تصریح دیا ہوا ہے، دیکھیے۔ اماں مطلب پناہ کو کہتے ہیں، میں پہلے بتائے۔ اقبال اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد مجھے کوئی ایسا مقام نہیں ملا جہاں پناہ مل سکے، جسے خطا کار اور گناہ گار کو صرف تیری صفت عفو اور رحمت میں ہی پناہ ملی، یعنی تو اپنی صفت رحیم کی وجہ سے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور مجھ جیسا مجرم بآسانی ایمان پا لیتا ہے نا۔ صرف گناہ کا جو یہ ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو آپ کی گناہ، آپ کی خطا کو معاف آسانی سے مل سکتی ہے نا، یہیں پر ہی۔ اس کے بعد دوسرا والا اشعار دی ہوئی، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یہ شعر بھی پہلے شعر کے مفہوم کی توضیح ہے۔ محمود اور ایاز کے استعارے کے ذریعے قوم کی بے یقینی اور بے عملی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ محمود جو ہے، محمود ایک اس وقت کے یہ تھے اور ایاز اس کے غلام تھے، ہے نا۔ تو اس کا جو دونوں میں جو یہ تھا، محبت تھی، پیار تھا ان دونوں میں، غلام اور بادشاہ میں، وہ ایک سا اب باقی نہیں رہا، ہے نا، وہ باقی نہیں رہا۔ یعنی اب عاشق اور معشوق دونوں اپنی صفات کھو چکے ہیں، یعنی رایا اور حکیم دونوں کی کیفیت ایک سی ہو گئی ہے۔ وہ غزنوی جیسا عاشق ہے، اور نہ ہی ایاز جیسے خمد زلف ہے جن پر عاشق ہو جائے، ہے نا۔ میں جو سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس شعر کا مفہوم الفاظ سے ہی واضح ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں، میں یکخوشی اور دل لگی سے آج ہم ایک بھی سجدہ نہیں کر پاتے، بلکہ عبادت میں بھی ہم کھوئے رہتے ہیں۔ تو جب ہم خدا سے دل سے مانگ ہی نہیں رہے تو وہ دے گا کیسے؟ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسے میں سجدہ میں جاتا ہوں فوراً خیالات آنے لگتے ہیں کہ تو گنہگار ہے، تجھے کیا فائدہ نماز پڑھ کے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ثواب تو ملے گا۔ ایک شعر ارشاد فرمائے، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اس کو آج ترستے ہیں منبر و مرحا۔ ایک رباعی میں علامہ کہتے ہیں، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمان میں کھو باقی نہیں ہے، صفی گنج دل پریشاں سجدہ بے جوگ کے جذبہ اندرو باقی نہیں ہے نا۔ یہ ہو گیا اس کی پہلی غزل کی تصریح۔ اس کے بعد ہے دوسری غزل یہاں پر دی ہوئی ہے۔ تو دوسری والی غزل، یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے دوسری والی غزل میں اس کی پارٹ 2 ایک ویڈیو ریڈی کروں گی، اس میں دوسری والی غزل کو ریڈ کروں گی۔ ابھی کے لیے یہیں تک۔